from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। साहिबो रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुझे भी आप अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। देखिए, काफ़ी धींगा मस्ती हो चुकी है। IMF के सामने $1 बिलियन के लिए घुटनों पे आ गए हैं, उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अशराफिया, जिसमें ये सारे लोग जर्नली क़ुव्वतें और सियासी क़ुव्वतें सब शामिल हैं, ये हर साल $170 बिलियन जो है वो खा जाते हैं। कितनी बड़ी रकम है। और उसके बाद उस रकम का कोई जिक्र नहीं करते जो इन्होंने मार के छुपा ली है। अब कर्जे के लिए जो है वहाँ पे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अच्छा, ये जो ज़िदबाजी आजकल जर्नली क़ुव्वतों ने इमरान खान के साथ लगाई हुई है, इसमें हो क्या रहा है? देखिए, इस ज़िद्दम ज़िद्दा में नून लीग और जर्नली क़ुव्वतें खुलकर सामने आ रही हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा ये देर लगाएंगे इलेक्शन कराने में, इतनी ज़्यादा ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। नुकसान इनका अपना हो रहा है, इनको ये एहसास नहीं है और इनका कोई दोस्ती नहीं है। ये जनरली क़ुव्वतों का मैंने देखा कोई दोस्ती नहीं है जो इन्हें समझा सके कि देखो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम रोज़ एक्सपोज होते हो। हर घंटा जो तुम यहाँ ज़िदबाजी कर रहे हो, उन्हें मार पीट रहे हो, तुम एक्सपोज हो रहे हो, हर एंगल से एक्सपोज हो रहे हो। अगर ये खुदा न खास्ता इमरान खान को मार देते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो क्या समझते हैं इनकी जान छूट जाएगी? जान फिर इनकी क़यामत तक नहीं छूटेगी, क़यामत तक लोग इनका पीछा करेंगे। ये बात लिख लीजिएगा आप। अब राना सनाउल्लाह को देख लीजिए, वो बदमाशी धमकी जैसे वो मोहल्ले के गुंडे होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने बयान दिया था कि बहुत हो गया, अब वो रहेगा यानी इमरान खान, या हम यानी हम उसे कत्ल करा देंगे। तो इमरान खान से पूछा गया कि साहब वो ये कह रहे हैं कि वो रहेगा इमरान खान या हम, तो आप क्या कहते हैं? तो उसने कहा, इमरान खान बोले, मैं तो चाहता हूँ दोनों रहें, मैं तो चाहता हूँ दोनों रहें, लेकिन अगर उनकी ज़िद है कि नहीं एक ही रहेगा तो फिर हम रहेंगे। देखिए कितनी हिकमत तदब्बुर है इस जवाब में, कितनी बहादुरी है इस जवाब में। ऐसे जवाब देना चाहिए, ऐसे मसले को हल करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब फिर उन्होंने हुक्म दिया है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे। अब उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया है? नून लीग, मरीम नवाज, उन पर भी हमलावर हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये अकेला आदमी ये अकेला आदमी फैसले कर रहा है, ये नहीं कर सकता अकेला आदमी। देखिए, पूरी दुनिया में अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनका एक वाहिद आखिरी जो होता है वो चीफ जस्टिस ही होता है हर मुल्क में। यहाँ इन्होंने ये नुक्ता उठाया है, ये अकेला आदमी ये फैसले करेगा, हम ये फैसले नहीं करने देंगे। ये इनकी अक्ल है, ये इनका शऊर है। अब इससे कौन लड़ेगा मुझे बताइए, कि इनको कौन समझाए? कोई समझाने वाला भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बदनसीबी होती है कि जब आपको कोई समझाने वाला भी ना मिले। अच्छा, देखिए, लाहौर के जलसे से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई हैं। लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन जो है ना, एक तो होता है इम्प्रेशन आया ख़त्म हो गया। पहला इम्प्रेशन जो वाज़ेह होकर सामने आया है कि मौजूदा ये जो हालात हैं, इसके ज़िम्मेदार ये जर्नली क़ुव्वतें और ये करप्ट क़ुव्वतें हैं, और इसका हल जो है वो सिर्फ इमरान खान के पास है। उसने 10 नुकाती एजेंडा जो पेश किया है, उसको सुनने के बाद हर आदमी ये कहता है कि सॉल्यूशन इमरान खान के पास है, प्रॉब्लम इन्होंने पैदा किया था। और जब जहनों में ये चीज़ रासिख हो जाए, वाज़ेह हो जाए, तो आप समझ जाइए कि किसकी हिमायत में कौम खड़ी होगी। दूसरी अहम बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अवाम ये देख रही है कि जर्नली क़ुव्वतें और नून लीग और माफियाज सारे
یہ مل کر عوام پہ تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ روز ایک نیا شکار پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی کرپشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے لوگوں کے ذہن میں۔ اب یہ جب بھی الیکشن لڑیں گے، شکست کے علاوہ ان کا اور کوئی چیز مقدر نہیں ہے۔ دیکھیے، عوام کی رائے بہت دیر میں بنتی ہے، اور ایک دفعہ ڈائیورٹ ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائے، تو پھر آسانی سے آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ پیپلز پارٹی کا ایک زمانہ تھا بھٹو مرحوم کے دور میں، دیکھا تھا آپ نے، پورے پنجاب میں ہر گھر میں بھٹو ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہماری نانی بھی کہتی تھی ہم بھٹو کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو وہ جو ہے ہر گھر میں لاہور میں یہی تھا کہ بھٹو، تو اس سے جب توجہ ہٹی تو اب وہاں آتی نہیں، آسانی سے لائی نہیں جا سکتی توجہ، اور آسانی سے توجہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں سیاسی شعور جو ہے لوگوں کا وہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے، یہ تو صرف لوٹنے اور منی لانڈرنگ میں ہی لندن میں ہی مصروف تھے۔ ان کو نہ پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ کوئی سروے کرانا ہے، کوئی جاننے کی کوشش نہیں ہے، صرف پیسہ مارنے پہ توجہ رکھی۔ میں ایک اسٹریٹ لیول پہ جا کے وہ جو انٹرویو کرتے ہیں لوگ، اکثر اردو پوائنٹس والے اور دیگر میڈیا والے، ایک مزدور کا لاہور سے میں انٹرویو سن رہا تھا، اور میں کہتا ہوں کمال انٹرویو تھا۔ ایک خاکرو کوڑا چننے والے کا اگر سیاسی شعور اتنا بلند ہے جو میں نے خود دیکھا، تو پھر اب اس کو مزید آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب ان کا سکہ نہیں چلے گا۔ جس قسم کے جوابات اس نے دیے، میں یہاں پر ٹائم سیو کرنے کے لیے وہ چیز ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جرنیلی قوتیں اور کرپٹ مافیا یہ مل کر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ گیند چھین لیں۔ گیند چھیننے کے انداز بدل چکے ہیں۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں ان کو اقتدار ملا تھا، یہ پیدا ہوئے تھے، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ آج تشدد کے ذریعے آپ ذہنوں کو نہیں بدل سکتے۔ یہ نئے دور کے تالے پرانی چابیوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نہیں کھلیں گے، وہ ان سے نہیں کھل رہے، وہ ان سے نہیں کھلیں گے۔ جھوٹ بولتے رہے اسحاق ڈار کی طرح کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ تم جو ہے اپنے لانگ رینج میزائل جو ہے وہ ختم کر دو اور قوم کو ڈرائیں کہ اب ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں، قوم تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اچھا، اب میں آپ کی توجہ ذرا سا چاہتا ہوں کہ وہ 10 نکات جو انہوں نے پیش کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اس کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید رب ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہی نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے۔ انہوں نے ابھی سے پلان بنا لیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات سچائی سے مجھے بتائیے، کیا کسی کے پاس کوئی اس دلدل سے نکلنے کا کوئی پلان ہے؟ کسی کو کبھی ڈسکس کرتے آپ نے دیکھا ہے جرنیلی قوتوں کو یا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے، اس کے ذریعے ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں؟ کبھی 15 منٹ بھی آپ نے اس پہ بات کرتے ہوئے ان کو نہیں سنا ہوگا۔ ان کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف۔ ان کی توجہ تو جس طرف ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مال بناؤ اور کھاؤ پیو اور بھاگ جاؤ۔ یہ بس ان کی توجہ وہیں پہ رہتی ہے۔ اقتدار حاصل کرو، اس کو قائم کیسے رکھا جائے، مال کیسے بنایا جائے، بس یہ ان کی توجہ رہتی ہے۔ کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے سوائے عمران خان کے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اقتدار میں آتا ہوں تو میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہوں گا کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں۔ دیکھیے، اوورسیز چائنیز نے چائنا کو بلڈ اپ کرنے میں مدد کی، اوورسیز انڈین نے انڈیا کو بلڈ اپ کرنے میں مدد دی۔ ہم اوورسیز پاکستانی پاکستان کو بلڈ اپ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے یہاں وہاں قانون صحیح نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، لوگ وہاں جا کے کیوں انویسٹ کریں گے؟ مجھے بتائیے۔ کوئی بھی انویسٹر انویسٹ کرتا ہے مزید نفع کمانے کے لیے، پھنسنے کے لیے کوئی انویسٹ نہیں کرتا ہے کہ میں پیسہ لگاؤں پھر وہاں پہ پھنس جاؤں۔ یہ بات عمران خان بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ وہ اوورسیز میں رہ چکے ہیں، انگلینڈ رہ چکے ہیں۔
آپ اپنا عدالتی نظام ٹھیک کیجئے، ان بدماشوں سے چھٹکارا حاصل کیجئے، کرپٹ لوگوں سے، اور یہ احساس پیدا کر دیجئے کہ آپ یہاں آئیے، انویسٹ کیجئے، اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج یقین کیجئے پاکستانی لیونگ ان امریکہ، میں تو انہی کی بات کروں گا، اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اپنا سب کچھ وارنے کے لیے پاکستان پہ، لیکن یار چوروں کے ہاتھوں تو ہم اپنے پیسے نہیں لگائیں گے، کسی صورت نہیں لگائیں گے۔ کیوں لگائیں گے؟ آج پاکستانی ڈاکٹرز کا انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ 18,000، جبکہ یہ ان کی فگر غلط ہے، وہ 22,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں اب تک، یہ پرانی فگر ہے۔ 18,000 پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ایک سال کی جو انکم ہے وہ $200 بلین کی ویلتھ ہے ان کے پاس، 200 بلین۔ وہ سب کے سب یقین کیجئے میجورٹی آف دیم they will love to invest in پاکستان، لیکن آپ حالات یہ رکھے ہوئے ملک کے کہ کوئی پلاٹ خرید کے آتا ہے تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بتا رہے تھے یار اسلام آباد میں میری آدھی زمین وہ کھا گئے، ایک ادارے کا بتا رہے تھے۔ تو بھائی لوگ پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ان کرپٹ لوگوں سے پیچھا چھوڑوائیے۔ ہم تو پیسہ پاکستان کی آرمی میں بھی لگانا چاہتے ہیں۔ میں تو چاہوں گا کہ بھرپور پیسہ انویسٹ کیا جائے پاکستان کی آرمی میں، نئی نئی بلڈنگ انسٹیٹیوشن وہاں بنائے جائے، ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں، نئے طرز کی آرمی بنائی جائے، ہمارے جو فوجی ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ یہ سب پیسے ہم یہاں سے پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ امن و امان تو قائم کیجئے۔ آپ کے لیے لوگ پیسے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ کرپشن کے ذریعے ہم پیسے کمائیں گے۔ تو بھائی یہ دور بدل گیا ہے، کرپشن کے ذریعے آپ کتنی دیر پیسے کمائیں گے؟ اچھا، پھر جو باتیں عمران خان نے کی، اور پہلے جب ان کو 3 سال کی حکومت ملی ہے، 3.5 سال، 4.25 سال کی، تو انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ اس نے ٹیکس نیٹ بڑھایا تھا۔ پہلی مرتبہ قوم کو ایجوکیٹ کیا کہ دیکھو ٹیکس دینا کتنا ضروری ہے۔ ٹیکس نیٹ اسی نے بڑھایا، آج تک کسی نے نہیں بڑھایا۔ ایکسپورٹ اس کے دور میں سب سے زیادہ بڑی عمران خان کے دور میں، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ یہ بات کہتا ہے تو دل جیت لیتا ہے کہ ہم کچی آبادیوں میں، یہ ڈاکٹر ثنا جو ہیں نشتر، بہت زبردست خاتون ہیں، جو بھی پروگرام بنایا بالکل صاف ستھرا اس پہ کام کیا۔ یہ سردار عبدالرب نشتر سے ان کا کوئی رشتہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ پلان ہے کہ ہم کچی آبادیوں کو جو ہے وہاں فلیٹ بنائیں 4 منزلہ، اور لوگوں کو دے دیں 1 بیڈ روم کے فلیٹ بنا کے، ان سے کہیں صفائی میں رہو اور اچھی طریقے سے رہو، اور اس طرح سے ہم ان کی خدمت کریں اور ان کو مالکانہ حقوق دے دیں۔ یہ سوچ ہے اس آدمی کی، اور وہ سوچ ان کی ہے کہ بھلے یہ بستیاں بڑھتی چلی جائیں، بس ان کو لوٹتے جاؤ۔ آٹے کی لائن میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہ مر رہے ہیں، ان کو صرف لندن نظر آتا ہے، لاہور لندن، لاہور لندن، اور کچھ نہیں۔ اب اس جلسے کے بعد جو ہے کچھ بہت زیادہ بیداری قوم کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب اگر مریم نواز دن میں 3 دفعہ کپڑے بدل کر اور میک اپ بدل کر آ جائیں، پھر بھی ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ بات لکھ لیجیے آپ۔ اور جرنیلی قوتوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک خدمت کیجئے پاکستان کی، آپ الیکشن کرا دیجئے اور آپ چلے جائیے۔ آپ ان مسائل میں مت بولیے، مت پڑھیے ان مسئلوں میں۔ کیوں؟ آپ جب ان مسئلوں میں اپنی سجیشن لاتے ہیں نا کہ اس کو مار دو، اس کو ننگا کر دو، تو آپ کے سلوشن جو ہیں وہ پرابلم سے بھی زیادہ بڑے پرابلم ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب یہی آپ اپنی طرح سوچ دیکھیے کہ وہ باجوہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ایک مسئلہ ہے۔ ارے وہ مسئلہ نہیں صاحب، وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک حقیقت ہے، آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، اور لوگوں کی چاہت ہے وہ، اور آپ ان چیزوں سے ٹکرائیں گے۔ آپ کے پاس کتنی بھی بڑی توپ ہو، عوام
سے آپ نہیں ٹکرا سکتے، اس کی چاہت کو آپ لوٹ نہیں سکتے، اس کو دل سے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ اس مقام پہ رب نے اس کو پہنچا دیا ہے کہ اب تاریخی اس کا مقام ہے، آپ جیسے لوگ اس سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ پاکستان کی خاطر اب سب کو چاہیے کہ سنجیدگی سے ذرا کام کریں اور پاکستان کو جینے دیں، آگے بڑھنے دیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، وہ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب خیر۔